बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जो खजूर के दरख्त तुमने काट डाले या जिनको तुमने छोड़ दिया कि खड़े रहें अपनी जड़ों पर, तो ये दोनों बातें अल्लाह के उज़्न से थीं ताकि वो रुसवा करे फासिकों को। और जो माल पलटा दिए अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ उनसे लेकर, तो ना तुमने उस पर घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला तसल्लुत बख्शता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सूरह अल-हश्र की 9 आयत नंबर 5 और 6 का नाज़रीन आपके सामने तर्जुमा पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है 14 रबीउल अव्वल 1433 हिजरी, 7 फरवरी सन 2012 है। आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। मोहतरमा डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। और सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर, और हम अपनी पूरी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस और गोरों का मुंह काला कर दिया है पाकिस्तान ने, इबरतनाक शिकस्त दी है नाज़रीन, तारीखी फतह है। इस हवाले से सबसे पहली खबर भी शामिल करना चाहेंगे। तीसरे टेस्ट में भी शानदार फतह, पाकिस्तान का इंग्लैंड को पहली बार वाइट वॉश। मुल्क भर में जश्न, भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। 324 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 252 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की 71 रन से फतह। अजहर अली मैच, सईद अजमल सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर की मुबारकबादें। और सबसे पहले आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रही हैं इस परफॉर्मेंस को? आपको तो पता है ना जी, जो भी कोई वाक़या होता है या कोई इवेंट, तो हमेशा मैं उसके, आप समझ लें, जो उसकी जो बेसिस है मैं उस पर ज़्यादा तबसरा करती हूँ बनिस्बत इवेंट इटसेल्फ। ये जो बहुत बड़ी बात है कि जो उन्होंने ये एक हासिल की है जी, एक एजाज़ और एक विक्ट्री। और एक तरीके से मैं समझती हूँ कि ये कौम के लिए, इसलिए कौम इस बात पे इतनी खुश है क्योंकि आप देखें बमै हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप देख लें, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत और माशरा एक आप कह सकते हैं डिप्रेशन, एक उसमें प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, इसी तरीके के स्पोर्ट्स में भी हम हर एक चीज़, हमारे स्पोर्ट्स उस चीज़ के, पाकिस्तान की करप्शन के, ये पाकिस्तान की नाअहली और जो भी बात आप कहना चाहते हैं, मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, तो स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ आके स्पोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये, और आपको पता है हाल में जो 3 क्रिकेटर्स को सज़ा दी गई लंदन में, वो स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग वगैरह के लिए, तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये बहुत डिप्रेसिंग थी कि इवन स्पोर्ट्स में हमारे जो माशरे में जो बुराइयां हैं, हमारी हुकूमत की बुराइयां, ये सब रिफ्लेक्ट होती है स्पोर्ट्स में। तो बहुत खुशाइन बात है और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक नोट है कि स्पोर्ट्स में कि हमारे पास टैलेंट इतना है कि बावजूद जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कि फिर भी हमारे जो नौजवान हैं उनमें अभी तक ये सलाहियत है, एक जज्बा है कि अगर उनको सही गाइड किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। यानी कि इस कौम में बावजूद हमारे सारे प्रॉब्लम्स, बावजूद हमारी हुकूमत और लीडर्स की जो मुकम्मल तौर पे कोशिश है इस कौम को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ये एक जज्बा है, एक कौमियत है कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि यस वी कैन डू इट। बिल्कुल सही, वी कैन डू इट। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो भी हैं कि ये कारकर्दगी का तसलसल होना चाहिए, और वनडे सीरीज़ भी आ रही है, उसमें भी अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम को इसी तरह कामयाबियों से सरफराज करे। नाज़रीन, अगली खबर है मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक कि 2 वफाकी वज़रा समेत 28 मुंतखब नुमाइंदों की रुकनियत मुअत्तल। नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन के तहत ज़िमनी इंतखाबात। मुअत्तल किए जाने वाले अरकान में वफाकी वज़रा अब्दुल हफीज़ शेख, डॉक्टर आसिम, वज़ीर आज़म के भाई मुश्तबा गिलानी, उवैस लगारी, जमशेद दस्ती, खुदा बख्श राजड़, असगर जट, मुमताज़ टिम्मन और दीगर शामिल हैं। इन अरकान पार्लियामेंट को मुराद लेते हुए शर्म नहीं आती
जस्टिस सरमद जलाल, अदालतों का मजाक ना उड़ाया जाए। चीफ जस्टिस, 25 फरवरी के ज़िमनी इलेक्शन नई फहरिस्तों के मुताबिक कराए जाएं। अदालत ज़िमनी इलेक्शन रोकने की इमरान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जी डॉक्टर साहब, नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन के तहत ज़िमनी इंतखाबात हुए, 2 वफाकी वज़रा और अब 28 मुंतखब नुमाइंदों की रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। इस हुक्मनामे पर जो रिमार्क्स आए हैं कि शर्म नहीं आती इन अरकान को मुराद लेते हुए, किस तरह से देखते हैं इस फैसले? नहीं, वाकई जी वो तो हैं ही बेशरम, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी सारे सियासतदान को देख लें तो उनके बारे में हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतने सख्त अल्फाज कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे देखें, एक चीज़ जो है उनको उन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया। पहले तो बात ये, उनको टाइम भी दिया है कि अगर ये 20th अमेंडमेंट 20वीं तरमीम अगर के ले आए डेडलाइन से पहले तो फिर ये सारे रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अब बात यहाँ है, मसला यहाँ है कि ये 20th अमेंडमेंट आया के टाइम से ये पास कर देंगे या नहीं, क्योंकि जितने जो नंबर्स गेम की अगर हम बात करें तो उनको 228 मेंबर्स की ज़रूरत है हुकूमत को 20वें अमेंडमेंट को पास करने के लिए। तो उनमें इवन अगर के आप इनके 6 MNAs कम होते हैं, तो इवन अगर के आप इन 4 इनके वोट हैं पीपल्स पार्टी के, एक क्यू का है, एक JUIF का है, अगर इनको आप साथ भी मिला लें फिर भी वो नंबर्स पूरे नहीं होते, लिहाजा उनको PMLN को साथ मिलाने की उनको ज़रूरत है, क्रूशल है, उसके बगैर वो नहीं होता। और आपको पता है कि इस वक्त उस पर नेगोशिएशन चल रही हैं, क्योंकि इस 20th अमेंडमेंट को पास करने के लिए और हुकूमत के साथ देने के लिए PMLA कोई 3 या 4 उनके कोई कंडीशंस हैं जो उन्होंने अटैच किया हुआ है, और वो 3 तो उनको कंडीशंस माने गए हैं, एक पे भी बात अड़ी हुई है और वो है द सेटअप, द इंटरम सेटअप जो कि इलेक्शंस होन करेंगे आइंदा इलेक्शंस। तो अभी उस पर बहस है और अभी कोई खबर नहीं आई कि उस पर मुकम्मल तौर पे एक फैसला हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आप कैसा देखते हैं अगर 20वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे सेनेट इलेक्शंस पर? जी अब वो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे हैव आल्सो कॉल्ड द सेनेट इलेक्शंस इनटू डाउट, कि जब तक ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 28 फरवरी तक उन्होंने हुक्म दिया है कि वो ये रोल्स को कंप्लीट करें। तो अगर रोल्स वो कंप्लीट नहीं करते तो अब ये 28 को देखा जाएगा। अगर वो रोल्स कंप्लीट नहीं करते तो आया कि सुप्रीम कोर्ट सेनेट इलेक्शंस के लिए इजाज़त देगी या नहीं, अभी वो तो अब देखना है ना, बिकॉज उन्होंने ये टाइम दिया है। तो वी हैव टू वेट टिल द 28th ऑफ फरवरी। राइट, बिल्कुल सही। अगली खबर की जाने बढ़ेंगे नाज़रीन। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में बॉयलर फटने से फैक्ट्री मुनहदिम, 5 ख़वातीन समेत 13 मजदूर जाँ भाग, 20 ज़ख्मी, 60 अफराद मलबे तले दब गए। मज़ीद हलाकतों का खदशा, फैक्ट्री से मुल्का एक मकान भी मुकम्मल तबाह हुआ है। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से मुतालिक क्या कहेंगे? और जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो हमने अक्सर देखा है, चाहे लाहौर की शालम मार्केट हो जहाँ पर आग लग गई या इस तरह के वाक़यात हों, एक तो ये कि इंतहाई मसरूफ़ और आबादी वाले इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियाँ आप समझते हैं कि कायम होनी चाहिए या नहीं? दूसरा ये भी बताइएगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान में क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई हमारे पास मशीनरी नहीं होती, लोग हाथों से हथौड़ों से वो तोड़ रहे होते हैं, मलबा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? जी क्योंकि यहाँ अगर आप देखें किसी चीज़ पर तवज्जो जहाँ के अवाम की जी आप उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी खुशहाली की अगर हम बात करें तो कहीं उनके लिए जिसको कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ तक कि इवन जहाँ की सिक्योरिटी मसला आता है एंड लाइव्स, जानों का की बात होती है, इवन वहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और एक बात करनी चाहिए जी, देखें एक तो फैक्ट्री को आबाद इलाकों में, सिविलियन एरियाज़ में उनको फैक्ट्रियों को खड़ा करना, एक तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के ख़िलाफ़ बात है। दूसरी बात ये आप देखें जी, फिर बुनियादी बात पे हम आते हैं कि यहाँ खा वो कंस्ट्रक्शन हो जो कि कलेप्स हो जाता है, या ये अब ये बॉयलर बस्ट हुआ है, हाँ ये हो, यहाँ देयर इज़ नो चेक
on any of these things. Construction کے بارے میں, buildings کے بارے میں کوئی حکومت کے کوئی ایسے ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسے سلسلہ نہیں ہے جہاں کہ آپ ریگولر ایک چیک کریں کہ آیا کہ جو یہاں جو کہ چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ فنکشنل ہیں یا نہیں, یہ سیف ہیں یا نہیں. بلڈنگز کو بھی آپ دیکھ لیں, کوئی چیک نہیں ہے کہ بلڈنگز جی سیفلی بنے ہیں یا نہیں بنے, کنسٹرکشن سیف ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک ہمیں سونر اور لیٹر اس طرف آنا پڑے گا, کیونکہ یہی جو بات ہے اب جو 120 جو کہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ ڈرگز اس میں, وہ بھی وہی بات آ گئی جی, کیئرلیسنس, چیکنگ کوئی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ آف چیکنگ اینڈ کیپنگ ٹیبز آن کنسٹرکشن ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, یہ سارا جو ایک کانسیپٹ ہے ٹو سی کہ ہر چیز ایک قانون کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں. چیکس کیوں نہیں ہے, چیکس کیوں نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ داریاں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں, تعلقات آڑے آ جاتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے کوئی آفیسر ہو, اپنے تعلقات سے اپنی فائل جو ہیں وہ اپروو کروا لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. میں نے پہلے بھی ابھی میں کہہ چکی ہوں کہ جی دیکھیں, جب ایک ملک میں ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ سویلین سوسائٹی کو آپ کس طریقے سے آرگنائز کریں اور وہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ چیک کریں, یہ تو کانسیپٹ پاکستان میں ہے نہیں. ایک جی جو کوئی مرضی, چھوٹی سی ایک مثال ہے, آپ یہاں دیکھ لیں, اگر آپ لبرٹی مارکیٹ اور گل کی طرف جائیں, وہاں جو بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے کھڑی کر دی تھی, اب ایک قانون تھا کہ جی نہیں, اب انہوں نے اس وقت جب یہ بلڈنگز بن رہی تھی ان کے بارے میں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, حالانکہ قانون بھی تھا وہاں موجود کہ بھئی یہ نہیں آپ کر سکتے ایک ہائٹ سے اوپر, پیسہ چلتا رہا, لیکن پیسہ چلتا رہا. تو ایک دن کسی نے اٹھ کے کہا جی, اور وہ بھی کیوں, یہ نہیں کہ وہ کوئی لا انہوں نے وائلیٹ کیے, لیکن پھر وہی نمبر بنانے والی بات, چیپ پاپولیرٹی پلینگ ٹو دا گیلری, انہوں نے کہا جی ہاں اڑا دیں. چند بلڈنگز کو انہوں نے جی اڑا دی, جو یہاں جن کی پاور تھی, جن کی بلڈنگ تھی, ان کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور اب بات وہیں کی وہیں ہے. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ جب تک ایک جس طرح کہتے ہیں نا جی, آپ کے یہاں لا ہے اور وہ بھی جس قسم کا ہے سو ہے, لیکن رول آف لا نہیں ہے. دا کانسیپٹ آف واٹ اٹ ریکوائرز فار اے اسٹیٹ ٹو فنکشن اکارڈنگ ٹو اے سرٹن آرڈر, وہ یہاں کانسیپٹ ہے نہیں. اور یہ ہر چیز میں خواہ وہ اب یہ دیکھیں وہی چیز, یہ تو یہاں بوائلر برسٹ ہوا ہے نا, تو جو سی این جیز جو بلو اپ ہو رہی ہیں جی گاڑیوں میں, وہ یہ سارے اٹ از وہ ساری ایک چیز کی وہ کڑیاں ہیں, مختلف کڑیاں ہیں. اور وہ یہ بات ہے کہ دیر از نو کانسیپٹ آف دا رول آف لا, کس طریقے سے ہم اپنے سوسائٹی کو سیکیور کریں, سیو کریں, یہ ساری جو چیزیں اگنور کی جا رہی ہیں. چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ذمہ داری کس کی ہے, لیکن ایک اور خبر شامل کرنا چاہیں گے ناظرین پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت اور گوگل کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون کا سمجھوتا, تاریخی مقامات کی انٹرنیٹ پر رسائی دی جائے گی. شہباز شریف معاہدہ خوش آئند ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. وزیر اعلیٰ کا دورہ سروسز اسپتال ادویات ریئیکشن کے مریضوں کی عیادت, فیصل آباد کی سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات کی. گورننس کے حوالے سے ہم بات کریں, صوبے میں گورننس کیسی ہے؟ جی دیکھیں, یہ وہ صوبہ ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, حالانکہ یہ ریونیو رچ پروونس ہے, ڈیولپڈ پروونس ہے, بڑے یہ انہوں نے یہاں کے صوبائی حکومت نے کوٹ کیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ صوبہ ہے جو کہ لیسٹ کرپٹ ہے. اٹ از ناٹ سیئنگ کہنا کہ لیسٹ کرپٹ ہے ان کمپیریزن ٹو واٹ, لیکن پھر بھی یہ کہا گیا تھا, تو بڑا فخر حکومت نے, یہاں کی صوبائی حکومت نے محسوس کیا کہ جی لیسٹ کرپٹ ہے. لیکن گورننس میں جب ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو کہ فگرز ہیں, آپ لا اینڈ آرڈر کے فگرز لے لیں, خواہ وہ ڈکیتیز ہوں, خواہ وہ ریپ ہو, خواہ وہ جو بھی مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں, وہ کتنے فنومنلی رائز کر گئے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں کہ حال میں کتنے احتجاج ہوئے ہیں. یہاں ڈاکٹرز نے احتجاج کیا, ٹھیک ہے جی, یہاں نرسز نے احتجاج کیا, یعنی کہ ہیلتھ سسٹم میں کتنے پرابلمز ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو پتا تھا کہ یہ جو BISE کا جو تھا, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا, جو انہوں نے ٹوٹلی ماک اپ کیا تھا, اس کے جو ریزلٹس تھے, کمپیوٹرائزڈ ریزلٹس, وہاں آپ نے دیکھا کتنے اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے ہیں, ناٹ اونلی ان لاہور, لال پور میں, فیصل آباد میں, دوسرے جو یہ
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں کام کر رہا. ٹھیک ہے جی. یہاں اب آپ دیکھیں ہیلتھ سسٹم میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز کے احتجاج کے علاوہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں, پھر جو ڈینگی فیور کا جو سلسلہ آیا تھا اس کو کس طریقے سے مس مینیج کیا گیا تھا. تو کہنا یہ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب تو کہتے ہیں کہ سازشیں ہیں, دونوں ہی واقعات سازش, ادویات ریشن بھی سازش اور اسلام آباد کی ایک بڑی شخصیت نے سازش کی. جی ہاں وہ تو جی دیکھیں آپ, ہمارے یہاں تو ہماری عادت ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سنبھالتے نہیں ہیں تو ہم اس کو سازش کا نام دے دیتے ہیں یا ہڈن ہینڈ کہتے ہیں, the hidden hand is doing it. اب میں نہیں کہتی یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے this does not excuse the role of the government in the province. وہ سازش ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو کہ سازش نہیں ہیں, جو کہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کریں, اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں. تو it's not اب law and order میں کیا سازش ہے, سیکٹر میں یہ جو ایگریمنٹ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آئی ٹی سیکٹر میں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ 21st سینچری ہے. یہ جو کہ جتنا بھی یہ ہم کام کرتے ہیں سائبر اسپیس میں, وہ ظاہر ہے ایک ترقی کی ایک نشانی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے, لیکن یو سی پرابلم ابھی ہم نے اتنے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اب آپ آگے ہیں جی اس گوگل اور اس چیز پر, جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جو ہمارے بیسک بنیادی پرابلمز ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت مائنر سی لگتی ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں ترقی اگر ہم چاہتے ہیں تو گوگل کے ساتھ معاہدہ کرنا یا کسی اور کے ساتھ معاہدہ کرنا یا سائبر اسپیس سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, جب تک کہ آپ فنڈامنٹلز آف اسٹیٹہڈ کو صحیح نہیں کریں گے, تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے جو آپ ترقی ایکچولی پانا جو آپ کو چاہیے وہ آپ نہیں پا پائیں گے. بالکل. اور جب بجلی نہیں ہوگی تو کمپیوٹرز کیسے چلیں گے. لیکن نوید قمر صاحب نے ایک خوشخبری دی ہے ناظرین. خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے, صورتحال پر قابو پا لیا ہے. اس پر آپ کی رائے بھی لیں گے اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے. لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر بھی نوٹ فرمائیے, نمبر ہے 36307611. آئی ریپیٹ 36307611. آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں, سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب, نجیب کریمی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا پلیز. یہ کرکٹ کی مبارکباد آپ دے رہے ہیں ساری قوم کو, بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ بھی توفیق دے ہمیں اجتماعی طور پہ کہ ہم اپنے ظالم اور ناانصاف حکمرانوں کو وائٹ واش کر دیں, اپنے نیک اعمال اختیار کریں. دوسری آپ سے گزارش کی اگر آپ ایک چھوٹی سی حدیث بھی بیان کر دیا کریں. جی بالکل ٹھیک, انشاءاللہ اس پر ضرور ہم عمل کریں گے. ایک اور کالر شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں کہتی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر کی. واقعی ہوں کال کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اللہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک ڈھونگ ہو عوام کو بیوقوف بنانے کا. یہ ان کے الیکشن آ رہے ہیں جو بھی ہے, کیونکہ ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہمارا کام ہے سچ بولنا. کل کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اللہ کرے کہ میرے ملک میں ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ صورتحال اس سے برعکس ہے. صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جہاں پر میں رہائش پذیر ہوں یا اور بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں, لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ متواتر جاری ہے. ہمارے پہلے کالر نے کہا کہ جس طرح سے پاکستان ٹیم نے گوروں کو وائٹ واش کیا ہے, اسی طرح اب پاکستانی قوم کو کالے کرتوتوں والے سیاستداروں کو بھی وائٹ واش کر دینا چاہیے. جی وہ تو ظاہر ہے کر تو جانا چاہیے اور اللہ کرے ایسے ہو بھی جائے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ جی وائٹ واش آپ یا ان کو کس طریقے سے آپ ان کو ہٹائیں گے, جو کہ یہاں جیسے کالے چہرے والے جن کو انہوں نے مینشن کیے, جب میں دیکھتی ہوں پاکستان کے جو مستقبل میں جس میں الیکشنز نظر آ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے, اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اور کون سے وہ عناصر آگے آ رہے ہیں, کون سی وہ پارٹیاں, کون سے وہ لیڈر آگے آ رہے ہیں, تو پھر میرے سمجھ سے تو یہ باہر ہے کہ آپ کیا وائٹ واشنگ آپ کیا کریں گے.
کیونکہ وہی لوگ وہی چہرے. لیکن وائٹ واش سے پہلے ہمیں اپنی قوم کی برین واشنگ ضرور کر دینی چاہیے. برین واشنگ یہ کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. وہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں، لیکن یہاں یہ ہے پھر جی ووٹ کا صحیح استعمال صرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عوام اپنے لیول پہ صحیح کینڈیڈیٹس کو آگے لائیں اور نہ کسی لیڈر کے پیچھے، نہ کسی جھوٹے یہ وعدوں کے پیچھے اگر یہ نہ چلیں اور پاکستان اور محض پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی خوشحالی کو، ترقی کو مد نظر رکھے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں وہی چہرے ہیں، وہی سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو اب عوام نہیں اگر کرنا ہے جو عوام کو ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک جی. حاجی بشیر صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم. جی فرمائیے گا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر بات یہ ہے الیکشن کے بارے میں، تو ایک دو دوست میرے بند نہیں کرنا. ایک سوال میرا یہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صحیح ہو جائے. الیکشن اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے جب تک کو یہ جو ایک 3-4 کروڑ روپیہ بانٹا گیا غریب جاتا ہے. جی حاجی صاحب سگنلز پرابلم ہے، آپ کی آواز صحیح طرح سے ریسیو نہیں ہو رہی. بہرحال اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کس طرح سے فیئر ہو سکتے ہیں. مسز جاوید صاحبہ بھی ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی احتشام بھائی، میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ کو سلام کروں گی، پھر میں بات کروں گی کہ جو یہ واقعی جس طرح ہماری قوم نے لیڈر ہی بدلا نا، اجاز بٹ صاحب کو بدل کے شو کر دیا کہ ان میں ابلٹی ہے، تو عوام میں ابلٹی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی. یہ جو ہمارے کرپٹ لیڈر ہے، ان کے ورکر جیسے میں حیران ہو گئی کہ اس دن پاکستان چوک میں انہوں نے تعریفیں کی کہ جیسے شیر عبید علی نے کم بھی شیر ونگ نے یہ اتر جائیں تو ہمارا ملک واقعی ایبلٹی ہے عوام میں کہ وہ پھر سے کھڑا ہو جائے. یہ ٹیم جس کے لیے ہم سمجھتے تھے امبیرسمنٹ بن گئی ہے، اسی ٹیم نے ہمیں پھر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. تو یہ قوم میں ایبلٹی ہے، یہ لیڈر ہم نے جب قوم میں ایبلٹی موجود ہے. مسز جاوید صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی. عبدالرشید غوری صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غوری صاحب فرمائیے گا. مجھے یہ کہنا ہے ابھی جو ربیع الاول کے اوپر جو خوشی کا اظہار کیا عوام نے، وہ اپنی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے یہ بھی چینل پہ دیکھا ہے کہ اس میں بھنگڑے بھی ڈالے گئے، اس میں اس میں بینڈ باجے بجائے گئے. میرا قوم سے اور ان علماء سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس یہ تماشے اور یہ نہ کرے. حضور نے خود نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن یہود اور نصارہ جس طرح سے اپنے نبیوں کا مناتے تھے ایسا نہ بنائے. اس دن کے لیے صرف اس قوم کو ان کی اسوائے حسنہ کے بارے میں ہوتا ہے، ورنہ اللہ جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گا. اور تو ہماری چیزیں تو در کر دیتا ہے، لیکن یہ تماشا نہ کرو. یہ حنوط کا مذہب نہیں ہے جو تماشے بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا عبدالرشید غوری صاحب. اور ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم اسوہ حسنہ پر عمل کر سکتے ہیں. اور خرافات ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ پر مسرت دن ہے یقیناً 12 ربیع الاول، لیکن اس موقع پر جو خرافات جس طرح سے کی جاتی ہیں، جو ناچ گانوں کی محفلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ملاحظہ فرمایا خاص طور لاہور کی اگر ہم بات کریں، نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اب جی بہت افسوس کی بات ہے کہ نوجوان نسل جس طریقے سے میں سوچتی ہوں یا جہاں ان کو جانا چاہیے وہاں تو وہ نہیں جا رہی، لیکن اس کی ذمہ داری تو پھر ان کے جو پریویس جو جنریشن ہے نا ان کے پیرنٹس کی ہے، اور ان سے پہلے جو ان کے پیرنٹس کی ہے. نسل در نسل اگر کہ آپ ایک صحیح تربیت دیں تو پھر آپ اپنے جو آنے والے جو نسلیں ہیں ان سے آپ ایک امید رکھ سکتے ہیں. جب آپ نے کبھی صحیح ان کو گائیڈ نہیں کیا، جب کہ چل سو چل والی بات ہے، تو نہ آپ نے کوئی سٹینڈرڈز آپ نے قائم کیے ہیں. اب یہاں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جی ہماری ثقافت کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم مذہب ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، کوئی گائیڈنس یہاں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم ویسٹ کو کاپی کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کی ہم نقل نہیں کرتے جو کہ ہمیں ترقی کے راستے پہ لے جائے. وہ جو ان کے جو سب سے برے جو ان کے وہاں جو ٹینڈنسیز ہیں اور ٹرینڈز ہیں ہم اس کو کاپی کرتے ہیں. پہلی بات یہ، اور یہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیونکہ ہم کہتے ہیں اسلامک جمہوریت پاکستان، لیکن یہاں
یہ کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایک تو ہم نے شریعہ نافذ نہیں کیا، اس سے ہٹ کے ہم نے کوئی سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی ہم نے وہ قوانین نہیں بنائی، وہ کبھی کانشیسنس کریٹ نہیں کیا، اویئرنیس نہیں کریٹ کیا، وہ شعور ہم نہیں لائے جو کہ ہم سمجھیں کہ صحیح معنوں میں اسلامک جمہوریت کیسے ہے اور اسلامک معاشرے کس کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ اپنے مثال کے طور پہ آپ اپنے ٹی وی کو دیکھ لیں، جو آپ کے ٹی وی پر جو کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ صرف انڈین جو آپ امپورٹ کر رہے چینلز نہیں ہیں، یہ آپ پاکستانی چینلز کو دیکھیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، آپ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان کا جو ان کی ثقافت ہے جی، کانسرٹس آپ کر رہے ہیں، فیشن شوز آپ کر رہے ہیں، ڈرامے جی غلط قسم کے ڈرامز آپ کر، تو یہ جو ساری باتیں ہیں آپ اپنی فلم میں دیکھیں، آپ کتنی ولگیرٹی ہے، یہ جب ساری باتیں آپ اکٹھا کرتی ہیں تو اور یہ آپ نے اپنا معاشرہ بنا لیا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے وہ کیا، وہ ان کی کیا تربیت ہے، وہ کیا بنیں گے، وہ کیا سیف شہری بنیں گے، وہ کیا مسلمان بنیں گے، کیا وہ پاکستانی بنیں گے؟ بالکل صحیح، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کریں۔ فرزانہ صاحبہ کی کال شامل کرنا چاہیں گے راولپنڈی سے۔ السلام علیکم۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے عوام میں اتنی ان کرپٹ لیڈران جو ہیں ان کی متعلق اویئرنیس نہیں ہے۔ آپ کے چینل سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں اور ان کے جو بھی ان کے کام ہے اس کے متعلق لوگوں کو اویئر کریں۔ رائٹ، بہت شکریہ جی، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ سلیم صاحب بھی ہیں سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے سلیم شروانی بات کر رہا ہوں جی۔ تو ایک بہن نے کہا تھا کہ لیڈر بدلنے کی ضرورت ہے، نہیں، لیڈر بدلنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ لیڈر بھی بدلیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جیسے محکوم ویسے حاکم، تو لہٰذا ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمیں خود بدلنا چاہیے تو لیڈر بدل جائیں گے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وینا ملک آئی تو سیمی نیکڈ لباس میں تو تمام علماء خاموش رہے، لیکن اب شاہد افریدی کو دیکھیے، یہ بھی ایک شیمپو کی مشہوری میں ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہا ہے، بالکل ننگا ہے اوپر، تو لوگ اس پہ نہیں بولتے۔ لیکن یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے کہ ایسے بغیر شخصوں کو ایسے ٹی وی پہ جو ہے اس کو نہ لائیں۔ تو ایک وینا ملک نے بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ وینا ملک بنا دیا ہے، لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس کو بھی اپنا قبلہ۔ بالکل صحیح جی، سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے سیالکوٹ سے دو باتیں کی، ایک تو لیڈر بدلنے کی نہیں، ہمیں خود بدلنے کی ضرورت ہے، پھر انہوں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی۔ کیا کہیں ڈاکٹر وہی صاحب؟ تو میں تو کہہ چکی ہوں نا کہ جی دیکھیں، وہ آپ تو ہر چیز آپ پرمٹ کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ماڈرن ہے، یہ آپ جو ویسٹ کی آپ جو نقل کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ایڈز میں بھی آپ سمجھتی ہیں ضابطہ اخلاق ہے، دیکھیں جی کوئی ضابطہ اخلاق موجود ہے اشتہارات بنانے کے لیے؟ نہیں جی، ایڈز بھی تو آپ میڈیا پہ ہی چلاتے ہیں، خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ یہ جنہوں نے شاہد افریدی کا جو وہ الیکٹرانک میڈیا پہ شاید آ رہا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جب میڈیا ان چیزوں کو ڈسپلے کرتی ہے نا، ایڈز کیا ہوتے ہیں، تو جب آپ کا کوئی دیکھیں وہ جی ہم نے جو شروع میں بات کی ہے کہ جی یہاں جب ایک کانسیپٹ نہیں ہوتا، جیسے ہم نے کہا رول آف لاء کا کانسیپٹ نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جب آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے سوسائٹی میں، جب وہ مکمل طور پہ آپ نے تباہ کر دیا ہے، جب آپ کسی کی نقل کر رہے ہیں، جب آپ فورن انفلوئنسز یہاں لا رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر، تو پھر اس طریقے سے معاشرے کا بھی کباڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بیلنس نہیں رکھا، آپ کی کوئی آئیڈیالوجی فنکشن نہیں کرتی، آپ کہ کوئی ویلیو سسٹم سوسائٹی میں نہیں ہے، تو یہ جو سارے نتائج ہیں یہ سارے جو وہ اس کی وجہ سے ہیں۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرامز میں کالز کی ہیں، جن کی کالز شامل نہیں کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان سے معذرت۔ بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم حافظ محمد سعید صاحب کا کالم ہے۔ انہوں نے کشمیر کی آزادی تکمیل پاکستان کے عنوان سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایسے گھمبیر اور سنگین حالات میں پاکستان کے ساتھ وفا و ایثار اور عقیدت اور محبت کی داستانیں اپنے خون سے رقم کرنا کشمیری قوم کا ہی شیوا و وتیرہ ہے۔ یہ وفا و جفا اور اصرار و انکار کا عجب معرکہ ہے۔ ایک طرف کشمیری قوم کی وفا ہے تو دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی جفا ہے۔ ایک طرف کشمیری قوم کی پاکستان کے لیے وابستگی اور دلچسپی محبت و عقیدت ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی عدم دلچسپی ہے۔
آگے لکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اعتماد سازی کا سب سے زیادہ کام پرویز مشرف دور میں ہوا، جو ہمارے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ثابت ہوا۔ آگے ہے کہ 5 فروری کے دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے پروگراموں سے اعتماد سازی کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ لکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کھلم یہ کہنے لگا ہے کہ پاکستان میں 5 فروری کے دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے پروگراموں سے اعتماد سازی کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ 5 فروری کے دن ہونے والے پروگرامز پر بھارت کے اعتراض کا بدیہی اور یقینی مطلب یہ تھا کہ پاکستانی عوام کشمیر کا زبانی کلامی نام لینا بھی چھوڑ دیں اور مسئلہ کشمیر سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے لیے جتنا اہم ہے، حکومتی سطح پر اسے اتنا ہی غیر اہم سمجھا جا رہا ہے۔ کشمیر جتنا زیادہ توجہ کا متقاضی ہے، حکومتی سطح پر اتنا ہی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آخری لائنز ہیں حافظ محمد سعید صاحب کے کالم کی کہ یہ ہے عمل کی راہ، یہ ہے کشمیری قوم کی ہم سے توقع، آس اور امید۔ آج ہماری قوم اور ہمارے حکمرانوں کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا، اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اہل کشمیر کی ان توقعات پر پورا اتر رہے ہیں۔ اور ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم کا مزید جنگوں کا متحمل نہ ہونے کا بیان، آپ میں ہمت نہیں تو گھر جائیں، کشمیر بزور طاقت ہی آزاد ہوگا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر کئی جنگیں ہو چکی، آج بھی اسے ہی فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے، تاہم پاکستان مزید جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے۔ آخری لائن ہے کہ دشمن کی سازشوں میں گھرے وطن عزیز کی قیادت ان کے بس کی بات نہیں۔ صدر مملکت کو، جو ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، وزیر اعظم کے اس بزدلانہ اظہار کا فوری نوٹس لیتے ہوئے انہیں اسمبلی سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنا چاہیے۔ قوم کے منتخب نمائندے خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحبہ گزشتہ روز 5 فروری اور یوم یکجہتی کشمیر بھی تھا، حافظ محمد سعید صاحب کا جو کالم وہ بھی میں نے شامل کیا اور ہمارا اداریہ بھی کشمیر کے ایشو پر ہی ہے۔ محترم مجید نظامی صاحب نے یہ کہا کہ ہماری مسلح افواج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل پیرا کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کریں، چونکہ بھارت جو ہے وہ ہمارا اصلی دشمن ہے اور وہ بات سے نہیں مانے گا، اس کو ہمیں کشمیر جو ہے آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا بیان یہ ہے کہ ہم جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، بزدلانہ اقدام ہے۔ آپ مسئلہ کشمیر کے حل کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، جو جنگ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آخری ایک مرحلہ ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی جو حالات ہیں وہاں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنگ لڑنے کے لیے قومیں اپنے آپ کو پہلے صحیح اندرون طور پہ کرتے ہیں، پھر وہ آگے جا کے پھر وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے، ہم نے کارگل میں کوشش کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا، ہم فالو تھرو نہیں کر پائے، پہلے تو بات یہ ہے، اور وہ ہماری حکومت کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جنگ سے ہٹ کے بھی یہ ضروری نہیں ہے آئدر اور سچویشن کہ جی اگر ہم جنگ نہیں کرتے تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح الفاظ سیدھے الفاظ میں بات کریں، ابھی تک جو ہوا ہے وہ تو بات چیت ہوئی ہے، اور بات چیت میں ہم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ پرویز مشرف کے دور میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم نے نقصان نہیں اٹھایا ہے۔ احتشام صاحب میری بات سنیے گا، آپ جی دیکھیں کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا ہم بات چیت کرتے ہیں؟ ہر دفعہ ہم انڈیا سے، جیسے میں بار بار کہہ چکی ہوں، ہم انڈیا سے بھیک مانگتے ہیں مذاکرات کرو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مذاکرات اس میں کشمیر کا جو ایشو ہے ایک ٹھوس طریقے سے وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس لیے کیونکہ انڈیا نے بات واضح کر دی ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، یعنی کہ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اور انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک رتی برابر انہوں نے نہیں اس کے اوپر کمپرومائز کرنا، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ یہ تو ان کا سٹانس ہے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو ایون ڈپلومیٹک لیول پہ، کسی اور لیول پہ، مورل سپورٹ کے لیول پہ، کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو اس طرح کر دے کہ کشمیر کا نام ہی مٹ جائے پاکستان کے
डिस्कोर्स में से। ये इंडिया की कोशिश है। अब हम लोग क्यों इस चीज़ पे, क्यों हम इंडियन नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमने कश्मीर को, जो इतनी शर्म और अफसोस की बात है, ये हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जब एहतजाज कर सकते हैं, जब आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कश्मीरियों के खुद इरादियत के लिए, हक खुद इरादियत के लिए, ये लोग नहीं करते। आपने ये देखा है कि पिछले साल में जो कश्मीर में जिन्होंने कहा इंतिफादा, दुनिया के अखबारात ने यह कहा कि ये पहली दफ़ा है कि आप इल्ज़ाम तक नहीं लगा सकते पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने इंस्टिगेट किया है इसको। ये कश्मीरियों की अपने, उनकी दिलो जान की जो एक, वो जो उनका जो उनकी जो बात है, वो जो उनका जो एक स्ट्रगल है, ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है जिसको इंडिया ने इतने बुरी तरीके से, इतने जालिमाना तौर पे उसको सप्रेस किया। आपको पता है वहां कब्रें मिली हैं जिसमें 200, 300 लाशें जिनके सिर में गोली मारी गई है। वो कहीं और दुनिया में ऐसे वाकया होता है तो दुनिया उठ बरकती इस बात पे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने ये आवाज नहीं उठाई, इस बात को पब्लिसाइज नहीं किया, इससे बात ये डॉक्टर साहब ये साबित होती है कि हिंदू जो है वो लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानेगा, कश्मीर हमें प्लेट में रखकर नहीं देगा, इसके लिए हमें जिहाद करना ही पड़ेगा, जिहाद करनी पड़ेगी। अगर आप जिहाद, इस वक्त मैं कहती हूँ, अगर आप जंग ना करें, इतने स्टेप्स हैं जंग के बगैर, लोग मुख्तसरन फिर हमें यह कहना चाहिए कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों को बेच डाला है, कश्मीर के सिलसिला को उन्होंने बेच डाला है, और ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमें नाय अली की वजह से। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई, बहुत अहम मौजूद पर बात हुई। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म से पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब के कॉलम से ही 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि कायद कश्मीर, सालार हुर्रियत और नज़रिया पाकिस्तान के नंबरदार सैयद अली शाह गिलानी ने मुझे मकबूजा जम्मू कश्मीर से मट्टी की एक पोटली इस पैगाम के साथ भिजवाई। ये मट्टी शहदा के खून में गुंदी हुई है, इस मट्टी में शहीदों के खून की खुशबू रची बसी है। हम पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाते हैं कि हम शहदा के खून से बेवफाई नहीं करेंगे। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि मैं खुदावंद ताला के हुजूर में सजदा रेज़ होकर दुआ करता हूँ कि वो हम सबको काबिल एहतराम तारीख के शायान शान बनाए और पाकिस्तान को दुनिया की सही मानों में अजीम ममलिकत भी बनाए। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।